नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा दे कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी हो और जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करते हो। और अगर वो काम करने हैं तो उसके लिए बेहतरीन तरीका और वाहिद तरीका यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को हम फॉलो करें। और वो हम फॉलो नहीं कर सकते जब तक कि हम इल्म नहीं हासिल करें। इल्म के बगैर इंसान ठोकरें खाता है और नुकसान उठाता है और गलतियां करता है। लेकिन इल्म एक रोशनी होती है। जैसे रोशनी किसी रास्ते पर हो तो आपको कितनी तसल्ली होती है, आपको चीजें नजर आ रही होती हैं। लेकिन अगर रास्ता अंधेरा हो तो आपको खतरा महसूस होता है, आप डर डर के चलते हैं और आपसे गलतियां भी हो जाती हैं। तो इल्म को अगर हम रोशनी के तौर पे लेना तो फिर हम उसको हासिल करने की कोशिश भी करेंगे कि मुझे अपना रास्ता रोशन चाहिए। I don't want to be scared. I don't want to make mistakes. I don't want to waste my abilities, my time, my resources. I want to invest them. क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी है। इसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इतनी ज्यादा मिस्टेक्स करें। और जब एक रास्ता बता दिया गया है, जब आप हमारे पास गाइडेंस हो तो किस कदर नासमझी की बात है और कितना डेडली मिस्टेक है कि इंसान उसको छोड़कर कहे कि ऑन माई ओन आई जस्ट वांट टू ट्राई थिंग्स। ट्रायल एंड एरर वाला काम हम तो नहीं कर सकते। जिंदगी बहुत छोटी है, किसी पता नहीं है कि कौन सा वक्त खत्म होने का वक्त हो। तो जितना ज्यादा हम अवॉइड कर सकते हैं गलतियों को उतना करें। और इल्म हासिल करने से इंसान मोस्टली ऐसा होता है कि गलतियों और कोताहियों से बच जाता है और आसान जिंदगी गुजारता है, तसल्ली वाली भी होती है, रिग्रेट नहीं होती। वरना देखें कितनी गलतियां होती है, बार बार बंदा रिग्रेट करता है। और वो बंदा जो बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है, आप कहते हो कि इसका दिमाग नहीं काम करता, क्यों नहीं सीखता अपनी गलतियों से, क्यों नहीं नॉलेज हासिल करता। तो ये जो हुस्न अखलाक हम पढ़ते हैं ये इसीलिए करते हैं ताकि हमारी जिंदगियों में गलतियों का इम्कान कम हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा तसल्ली के साथ, अमन के साथ अपनी नेकियों में तेज हो जाएं। अपने वक्त को, अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट कर दें। और वो भी इन्वेस्टमेंट कहाँ? आखिरा में। असल में आ, जो कयामत का दिन होगा उस दिन आपके अमाल आपकी नियतों पे बेस्ड होंगे। अगर आपने नियत किसी नेकी की कर भी लिया ना, नियत कर लिया, तो आपको अजर मिल जाएगा। अगर वो काम कंप्लीट भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके कंप्लीट होने में अल्लाह सुब्हानो तआला की थी ना, रिजल्ट तो अल्लाह ताला के हाथ में है। आपने पहली कोशिश, पहली सीढ़ी पे पैर रखा जब आपने नियत की कि अल्लाह सुब्हानो तआला मैंने ये काम करना है। तो कभी होता नहीं है कि आप नियत करें और अल्लाह सुब्हानो तआला उस दरवाजे को आपके लिए ना खोले। इम्पॉसिबल है कि अगर कोई नेकी का रास्ता है और आप नेकी का रास्ता अल्लाह ताला से मांग रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ताला आपके लिए नहीं खोलेगा, खोलेगा जरूर। हम्म। तो आपकी नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बड़े हर काम में नियत किया करें दिल में कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये खाना भी आपके लिए पका रही हूँ, ये सफाइयां भी मैं आपके लिए करी हूँ, क्योंकि आपको सफाई पसंद है। खाना खिलाना जन्नत में ले जाने वाले कामों में से आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। मैं इसलिए पका रही हूँ, मैं बच्चों की खिदमत इसलिए कर रही हूँ, मैं बाहर लोगों के साथ नेकी इसलिए कर रही हूँ। सारी चीजों को मेंशन किया करें। और इल्म हासिल करते वक्त स्पेशली, क्योंकि इल्म का रास्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है। वो हदीस में आता है ना, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्नह, कि जो इल्म के रास्ते पर चलता है दीन का इल्म हासिल करने के लिए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। बिकॉज देन यू वुड नो व्हाट आर द इजीएस्ट वे टू एंटर जन्नत। तो इंशाल्लाह ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का तो है कि आदमी इसको पढ़े हमारे घरों के, ताकि उनको पता चले कि अ, अज़दवाजी ताल्लुकात जो होते हैं वो खुशगवार कैसे बनाए जा सकते हैं। दोनों बंदों को पता होना चाहिए, औरतों को भी और मर्दों को भी। वैसे औरतें भी कोई कम नहीं करती कि अगर किसी की
جان کو عذاب میں ڈالنا چاہیں تو اپنے شوہر کی جان کو عذاب میں ڈال سکتی ہیں، اس کا جینا حرام کر سکتی ہیں، اس کے گھر کو جنت کی بجائے جہنم بنا سکتی ہیں، اور بہت ساری عورتیں بناتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں ہونے کے باوجود اپنی ناشکر گزاری کی وجہ سے وہ گھر کو سکون کی جگہ نہیں رہنے دیتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اپنے شوہروں کا کفر کرتی ہیں، کہ وہ ان کو ساری زندگی بھی خوشیاں دیتا رہے اور ایک جگہ پہ وہ کہیں پر رک جائے تو وہ کہتی ہیں کہ اس سے تو ہم کو کوئی خیر ملی کوئی نہیں. یعنی کفر کا مطلب ہے ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. تو ہر بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کہیں یہ کام تو نہیں کر رہا. لان تان بھی بہت عورتیں کرتی ہیں، زبان بہت چلتی ہے عورتوں کی تو اس کی وجہ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں عورتوں کو یہ علم ہونا چاہیے وہاں مردوں کو بھی علم ہونا چاہیے. کوئی ایسا وقت رکھیں کہ جس میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ دیں، اپنے بچوں سے کہہ دیں کہ یہ میرا اور آپ کا 10 منٹ کا ٹائم ہے، اس میں یا تو ہم کوئی قرآن کی آیت پڑھ لیں گے یا کوئی حدیث پڑھ لیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ ایک آیت اور ایک حدیث کہتے ہیں نا تو لوگ راضی ہو جاتے ہیں. میں نے خود تجربہ کیا نا، جب آپ کا لیکچر بہت بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ چڑھتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں. لیکن جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ 10 منٹ بس چاہیے، آپ کے پورے دن میں سے 10 منٹ چاہیے، لیٹس سٹ اینڈ ریڈ ون حدیث، ٹاک اباؤٹ اٹ، اینڈ دین انشاءاللہ وی کین گو ڈو آور ورک. تو ضرور رکھنا چاہیے، اس سے برکت آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہمارے جو اسلاف تھے، جو نیکوکار لوگ تھے، ان کے بیچ میں اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی تھی تو وہ صحیح بخاری کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور احادیث پڑھنے شروع کر دیتے تھے، کیونکہ احادیث میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کی. آپ کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکتیں نازل کرے، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے. وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی ہو جاتا ہے، اور اس سے برکتیں، رحمتیں، آسانیاں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. تو جب آپ اپنے گھروں میں یہ چیزیں لے آئیں گے، چھوٹا چھوٹا اسٹیپ، ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، تو انشاءاللہ باذن اللہ آسانی ہو جائے گی. ہم جب جوش میں کچھ کام کرتے ہیں نا تو اس میں ہم حدیں توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ریسیٹیشن سنا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا کریں، چھوٹی چھوٹی حدیث یاد کرا دیں. افشوا السلام بینکم، یہی ہم کرتے ہیں نا جو ویکینڈ کے سکولز ہوتے ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی حدیث بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں. یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ بچوں کو سکھائی تھی، بچوں نے اتنے پیارے طریقے سے یاد کی تھی. سچی میں حیران ہوتی ہوں، مائیں آ کے کہا کرتی تھی کہ بچے نہیں کر سکتے، ہمارے بچے نہیں کر سکتے، ان کو تو ابھی لکھنا بھی نہیں آتا. اور آپ یقین کریں کہ یہ احادیث ہم نے چھوٹے چھوٹے پورشنز میں بورڈ پہ لکھی اور بچوں نے ان کو کاپی کیا، عربک کو کاپی کیا. ابھی ان کے ہاتھ انگلش پہ نہیں چل رہے تھے، عربک کو کاپی کیا. they can do it. اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ہم سے بڑھ کر دی ہوئی ہیں. انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ یہ نہیں سمجھ سکے گا، یہ سن نہیں سکے گا، بیٹھ نہیں سکے گا. ابھی آپ کہیں نا ماؤں کو کہ آپ ان کو بٹھائیں تو آپ مائیں پہلے سے کہتے نہیں وہ نہیں بیٹھتی. میری بہن آپ نے تو ابھی بات سنی ہے، آپ غور کریں، اپنی زبان کو روک کر رکھیں، اپنے منہ سے اچھی بات نکالیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی. اور بچوں کو بٹھائیں پھر، اور آپ دیکھیں کہ بچے کتنی جلدی، ہم جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی فطرت کرپٹ ہوئی ہوتی ہے، کافی ساری گرد گھٹا پڑا ہوتا ہے، دنیا جہان کے رنگ اس پہ پڑے ہوتے ہیں، ہماری فطرت میں بڑے گڑبڑ ہوئی ہوتی ہے. بچوں کی فطرت پیور ہوتی ہے، جب ان کو پیور چیز ملتی ہے تو وہ فوراً اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی نا کہ بچوں کو قرآن سناتے ہیں تو بچے چپ کر جاتے ہیں اور قرآن بند کریں تو رونے لگ جاتے ہیں.
ان کو قرآن کی عادت ہوتی ہے، ان کی ماؤں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، ان کو سنایا ہوتا ہے، ان کی پیدائش سے پہلے بھی اور ان کی پیدائش کے بعد بھی. تو ضرور بالضرور لوگوں کو یہ آئیڈیاز بھی دینے چاہیے. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جب استاذہ ہم کو اپنی پرسنل لائف میں سے کوئی بتاتی تھی نا، کوئی ایکسپیرینس کہ میں نے اس طرح اپنے بچوں کو پڑھایا. ایک تھا، ایک بک تھی، انہوں نے بتایا تھا بورن اگین، ایک بک ہے جو اس میں ایک ایک قرآن کی آیت سے ایک ایک سبق لکھا ہوا تھا کہ آج کے دن میں ہم کیا سبق سیکھیں گے، کہ وی شوڈ بی ٹروتھ فل، اور نیچے ٹروتھ فل کی آیت، ایک دن میں ایک سبق. تو وہ بھی بک میں نے خریدی تھی، اور بچوں کے ساتھ یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا تھا، بہت پیارا تجربہ تھا. الحمدللہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اس چیز کو یاد رکھتے ہیں. تو یہ احادیث اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے شیئر کر سکتے ہیں؟ 10 منٹ ان سے مانگیں کہ 10 منٹ آپ دے دیجیے، ہم بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، اور یہ ہم سب کے فائدے کی ہوگی، ہمارے گھر میں برکت آئے گی. آج کی حدیث کیا ہے؟ حدیث نمبر 217 حسن اخلاق کی بک میں. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. عن عبد الله بن عمرو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم، تم میں سے بہتر وہ ہیں، خیارکم لنسائہم، جو اچھے ہیں اپنی عورتوں کے لیے. ہاں جی، یہ آ گئی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں. یعنی اب عورتوں میں آپ سب کو لے لیں، جو جو رشتہ آپ لے سکتے ہیں عورتوں کا، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، بہن کا، رشتہ داروں کا، خالہ، چاچی، جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عورتوں کو اہمیت دیتے تھے، ان کو یہ احساس دلاتے تھے کہ دے آر امپورٹنٹ. اور بالکل وہی کام صحابہ نے بھی کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھو تھی، آئی تھنک ام ہانی رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایک دفعہ فتح مکہ پہ پناہ دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بندے کے پیچھے آئے کہ اس کو تو مارنا ہے ہم نے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا مجرم ہے اور اس کو سزا ملے گی. اور ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو پناہ دی ہے، یعنی کوئی آدمی تھا، اس کو پناہ دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ام ہانی نے پناہ دے دی، اس کو ہم نے پناہ دے دی. یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ عورت ہو، آپ کی بات نہیں ہم مانیں گے، اور آپ کی بات کی کیا اہمیت ہے، رہنے دو، علی آپ جو مرضی کرو. نہیں، انہوں نے ان کو دی پناہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو آنر کیا. اور اسی طرح زندگی میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائفز کے ساتھ کیسے تھے، وہ تو ہم آگے پڑھیں گے نا، آگے حدیث ان کے لیے خاص الخاص آ رہی ہیں. لیکن باقی عورتوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے معاملہ کیا کرتے تھے. عدی بن حاتم جو تھے نا، حاتم تائی کے بیٹے جو تھے، وہ بھاگ گئے تھے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. تو اور پھر ان کی بہن نے ان کو غیرت دلائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شخص میں نے اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، کہ جنہوں نے مجھے بغیر کسی رینسم کے آزاد کیا، جب انہوں نے میرے باپ کے بارے میں سنا اور تم مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے ہو. یعنی انہوں نے مجھے پروٹیکشن دی، مجھے آنر کیا، اور آپ بھاگے ہو مجھے چھوڑ کے، جبکہ میں آپ کی بہن تھی. تو جب وہ واپس آئے عدی بن حاتم اور وہ مسلمان ہوئے، تو ان کو اپنی شان کا بہت تھا. اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے مسلمان ہونے کے بعد، تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک عورت آئی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو کھڑا کیا اور اس کی بات سنی، آرام سے تسلی سے ان کا مسئلہ حل کیا اور واپس آئے. اور پھر چلنے لگے تو پھر کوئی آدمی آیا تو اس کے ساتھ بات کی اور اس کا مسئلہ حل کیا. تو عدی بن حاتم نے کہا کہ یہ بادشاہوں کا اخلاق نہیں ہے، یہ ایک نبی کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک عام عورت نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بندے سے بات کر رہے ہیں اور ان کو ان سے بات کرنی چاہیے، تو انہوں نے اس کو آنر کیا.
اس کی عزت کی سب کے سامنے. لیکن اب ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ عورتوں کی عزت، یعنی شروع سے ہی آپ دیکھیں نا، عورتوں کی عزت کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا کہتے ہیں یہ لوگ، یعنی کہیں پر بھی عورتوں کو آنر نہیں دیتے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ احساس دلا دیتے کہ وہ کمتر ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے ہم کو یہ نہیں پتا چلتا نا، بیوی کے طور پر انہوں نے کیسے ان کو آنر دیا، ان کی دلجوئی کی، ان کے انٹرٹینمنٹ کا بھی دھیان رکھا، ان کے جذبات کا بھی دھیان رکھا، ان کی خوشی کا، ان کی غم کا، ہر جگہ پہ ان کا ساتھ دیا. اور جو رضائی خالہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا کیسے دھیان رکھتے تھے، ان کو کس طرح پیار کرتے تھے. ایون اپنی جو حضرت خالہ تھی، حضرت خدیجہ کی بہن جو تھی، ان کا کتنا خیال رکھتے تھے. حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے گھر بھی تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے. تو جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو سلوک یہود اور نصارہ نے اپنی عورتوں کے ساتھ کیا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سے بالکل فرق تھا. آگے جا کے ہم باقی کا انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اچھا، حضرت عمر کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نا، صحابہ اس کو کاپی کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے ام رومان کے ساتھ، کس قدر ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کو آنر کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ میں جا کے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت لگاتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اور اس کو سیدھا کریں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچا تو مجھے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ ان کی بیوی اونچا بول رہی تھی حضرت عمر سے، اور حضرت عمر خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے. تو میں وہیں سے واپس چلا گیا کہ یہاں پر بھی وہی حال ہے کہ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں، کہ آپ کو پتا نا کہ ہمارے دماغوں میں کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سٹرونگ ان کا فیتھ تھا، اور کس وقت وہ دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں جذبات میں آ جاتے تھے. لیکن جب عورتوں کی بارے میں بات آتی ہے تو آپ بہت سارے واقعات پڑھیں گے کہ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کیا اپنی مزاج کی وجہ سے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ان کا مزاج ایسا تھا تو وہ سب کو ہی ایک طرح کر دیتے. نہیں، صرف دین اور ایمان کے بارے میں ان کی غیرت ایسی تھی. باقی معاملات میں ان کو دیکھیں کہ اپنی بیوی کے سامنے وہ بول رہی تھی کسی بات پہ، وہ ناراض تھی تو سن رہے تھے ان کی بات، اور یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹ رہے تھے اسی طرح جیسے حق بات کوئی بار نہ حق بات کرے تو اس پہ ڈانٹتے تھے. نہیں. اور وہ عورت جو خیمے میں تھی شہر کے باہر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اور اس کے بچے رو رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ امیر المومنین تھے، اور انہوں نے کہا ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی ہو، کیوں رو رہے ہیں بچے. تو اس نے کہا تھا عمر کا برا ہو کہ میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا عمر کو کیوں تم برا بھلا کہہ رہی ہو، عمر کو کیا پتا کہ تم ادھر تمہارے بچے بھوکے ہیں. تو اس نے کہا تھا اگر عمر کو یہ نہیں پتا کہ میرے بچے بھوکے ہیں تو اس کو امیر المومنین نہیں ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے اپنی پیٹھ کے اوپر، اپنی بیک کے اوپر آٹے کی بوری اٹھائی تھی، کھانا لے کر آئے تھے، ان کا کھانا پکایا تھا، ان بچوں کو کھلایا تھا. اور جب سب کام ختم ہوا تو اس نے کہا کہ عمر کو امیر المومنین نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ہی عمر ہوں. ادھر ہی کھڑے کھڑے اس کو سنا نہیں دی کہ تم عمر کو کیسے برا بھلا کہہ رہی ہو، نہیں، کچھ بھی نہیں. جب غلطی کا احساس ہوا، ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو اپنا مہر تھوڑا رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ پھر شادیاں آسان ہوگی. تو اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ کنتار بھی عورت کو دے دو، تو کنتار تو بہت زیادہ چیز ہوتی ہے، آپ کون ہوتے ہیں وہ اس کو لمٹ کرنے والے. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ الحمدللہ کہ اس گیدرنگ میں عمر سے بڑے بھی فقیر موجود ہیں. یہ نہیں کہ ادھر ادھر ہی کہہ دیا اور بیٹھ جو چپ کر کے، تمہیں زیادہ پتہ ہے یا مجھے زیادہ پتہ ہے. نہیں،
جب تک عورت کو آنر نہ کیا جائے گا نا، معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا، معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ عورت ہی آپ کی ماں بھی ہے نا. جیسے کچھ آدمی کہتے ہیں نا کہ بچی پیدا ہوئی نا اگلی تو تمہیں میں طلاق دے دوں گا. تو میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ اول تو یہ کہ جینڈر آپ ہی کے آدمی کے اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کی امی کون ہے، آپ کی بہن کون ہے، آپ کی بیوی کون ہے؟ عورت ہے نا. اگر آپ عورتوں کے گلے گھونٹتے رہیں گے اور ان کو بے عزت کرتے رہیں گے تو پھر یہ والے آپ کے رشتے کیسے پیدا ہوں گے؟ آپ خود کیسے پیدا ہوئے ہو؟ کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوئی تھی، وہ بڑی ہوئی اور آپ کی ماں بنی کہ نہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو سے تھنگس لائک دیٹ. حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ میری بیوی جو ہے میرے بچوں کی ماں ہے. جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں کی عزت ہو، ویسے مجھے اس عورت کی عزت کرنی چاہیے، اس کو آنر کرنا چاہیے. پھر بہنوں کی بات آتی ہے تو بہنوں کو ایسے سبحان اللہ، یعنی میں سنتی رہتی ہوں اس لیے میں بتا رہی ہوں. الحمدللہ کہ بہت سارے گھروں میں بہنوں کی بہت عزت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وراثت کی بات جب آتی ہے یا کوئی بھی ان کا حق آتا ہے تو بالکل ٹوٹل اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ شرم کے مارے ان سے مانگتی نہیں ہے کہ ہمارا حصہ دو، اور وہ قیامت تک کے لیے گناہگار ہو جاتے ہیں. کیونکہ وراثت کا مال کھانا بہت بڑا حرام کام ہے. اگر گھر ہوتے ہیں نا، جیسے گھر ہوتا ہے، ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان گھروں کو بیچ کے اور سب وارثوں میں بانٹنا ہوتا ہے، لیکن بہنوں کا حصہ نہیں دیتے. بھائی اگر اس میں رہ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس گھر کو کیسے بیچیں، اگر نہیں بیچ سکتے تو اس کی قیمت لگوائیں، اس میں سے بہنوں کو جو حصہ بنتا ہے اپنے پیسوں میں سے اس کو دے کے فارغ کریں اپنی بہنوں کو، لیکن ان کا حق نہ ماریں کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. پھر یہ کہ فورس میرجز کروا دیتے ہیں، جہاں پر لڑکی کا دل نہیں ہوتا ادھر اس کو زبردستی کہتے ہیں اس کی شادی ہو. وہ بتا رہی ہے کہ نہیں میں کرنا چاہتی، آپ اس کو فورس نہ کریں. آپ اس کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس لڑکے میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، آپ کو اس طرح اچھا رکھے گا، اور تجربے کی بنا پر ہم کریں. اس کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو فورس نہیں کر سکتے کیونکہ زندگی اس نے خود گزارنی ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں، پھر بیٹی اور بیٹے کے بیچ میں فرق نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے حقوق ادا کرنے میں ان کو ایک جیسا درجہ دینا چاہیے، پیار محبت میں، اور ان کو جو بھی سہولتیں فراہم کرتے ہیں ان میں. جب تک ہم عورت کو اس کا حق نہیں دیں گے ہمارا معاشرہ درست نہیں ہونے والا. آپ یہ سوچیں کہ اس وقت کیوں عورتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں، کیوں اتنی بے باک ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے حقوق ان کو نہیں مل رہے نا. جب ان کے حق دینے لگ جائیں، دیکھیں آپ عورتوں کو کیا کر دیا ہے کہ عورتوں کو کہا ہے کہ آپ جاب بھی کرو اور گھر کے کام بھی کرو. نہیں کر سکتی وہ دو دو کام. آپ صرف ان سے کہہ دیں کہ آپ اپنے فیلڈ کا کام کر دو. اگر آپ یہ کر دو گی، آپ گھر کا خیال رکھو گی، ام، آپ کھانا پکاؤ، آپ بچوں کو بڑا کرو، آپ پڑھائی کرو. Nobody is going to stop you from gaining knowledge, but you should know that your priority is your family. Your priority is your family because you are so important. Your what do you say, contribution is so crucial کہ اگر وہاں سے کوئی ہٹا، اگر آپ نے وہ کردار ادا نہیں کیا تو پورا کا پورا معاشرہ بگڑ جائے گا. اور معاشرہ بگڑا ہی تب ہے جب عورت کو اس کی فیلڈ سے نکال کے کسی دوسرے فیلڈ میں ڈالا گیا اور اس کے سر پہ وہ مصیبت ڈالی گئی ہے جس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا نہیں کیا تھا. تو آدمی پھر عورت کو کیوں نکلنا پڑتا ہے جب آدمی کوئی کام ہی نہیں کر رہا؟ کتنے سارے مرد ہیں جو اس قدر بیکار اور لیزی اور اس قدر، یعنی ایک قسم کی یہ بے غیرتی ہوتی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے اور آپ کی بیوی کمانے کے لیے جا رہی اور آپ سارا سارا دن سو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کھانا میں بنا دوں گا. کیوں آپ کھانا بنائیں گے؟ آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ مزدوری کریں. اگر آپ کو کوئی ڈسبلٹی نہیں ہے
آپ ہینڈی کیپ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو باہر نکلنا ہے، کام کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی ٹانگیں بازو نہیں بھی ہوتے وہ بھی بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، لیکن جس کا کام کرنے کا دل ہو. کوئی کچھ کہہ رہا تھا بیچ میں؟ تو یہ ساری باتیں ہم سب کو سیکھنی ہے اور سکھانی ہے کہ ہر ایک واپس اپنی اپنی فیلڈ میں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں نا، لڑکے ہوں، ان کو سمجھانا شروع کر دینا کہ ڈیپینڈ نہیں کرنا کسی کے اوپر. آپ نے اور دوسری بات یہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے آدمیوں کو غلام بنانے کے بجائے اپنے بچوں کو بتائیں کہ بزنس کرو، اپنے کام کے خود مالک بنو، بڑی رکھو اپنے دماغ میں. ابھی بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے تو تم کیا جاب کرو گے، تم کیا جاب کرو گے، اور پھر وہ کہتا ہے مجھے تو اپنے فیلڈ کی جاب نہیں ملی. اگر فیلڈ کی جاب نہیں ملی تو میں کوئی جاب نہیں کروں گا. کیوں نہیں کریں گے؟ آپ مزدوری کریں، آپ کوئی کام کریں، لیکن کام تو کرنا ہے. تو چونکہ ہم نے ان کی مینٹالٹی جاب کی بنا دی ہوتی ہے شروع سے، تو پھر وہ غلامی کے ہی اس میں بڑے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ یہود نے کیا کیا ہے، وہ اپنے بچوں کو بچپن سے بزنس کا تعلیم دیتے ہیں، اور اس وقت آپ کے گھر کی آلموسٹ ساری چیزیں ان کی کمپنی سے آتی ہیں. ہم اپنے لڑکوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ آپ نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، آپ نے غیرت مند بننا ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑھانا ہے، آپ نے کسی کا غلام نہیں بننا. بڑی سوچ ان کو دیں بچپن سے. اور یہ کہ آپ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی، تھوڑے بڑے ہوں کہ شادی ہو تو کوئی ایکسپیکٹیشن اپنی بیوی سے نہیں رکھنی ایسی کہ وہ دولت لائے گی، وہ آپ کا گھر بھر دے گی. جیسے آپ کی شادی ہوگی تو اس کے جہیز سے آپ کا گھر بھرے گا، ورنہ تو آپ کا گھر بھرنے کے. غیرت کرنی چاہیے اپنی چیزوں پہ، نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. تو جب تک ہم بچوں کی مینٹالٹی بچپن سے درست نہیں کریں گے لڑکوں کی، تب تک وہ بڑے ہو کر اس پوزیشن میں نہیں پہنچیں گے. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ بتائیں ان کو کہ کس کس وقت میں انہوں نے کس کس طریقے سے غیرت مندی دکھائی اور کس طرح آنر کیا عورتوں کو. تو انشاءاللہ باذن اللہ اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ. ہمیشہ ہمیں اس چیز کے لیے اسٹرگل کرنی ہے. اگلی حدیث ہے عن الاسودی، اسود رحمہ اللہ سے روایت ہے، قالا کہ انہوں نے کہا کہ سألتو میں نے پوچھا، یعنی یہ رحمہ اللہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ یہ تابعی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. اور ایک یہ بھی بات بتاؤں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے لوگوں کو تعلیم دی تھی، لیکن پردے کے پیچھے سے. اور وہ ہمیشہ صحابہ سے اپنے اسٹوڈنٹ سے کیا کہا کرتی تھی؟ ہاں تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو جیسے تم اپنی ماں سے سوال کرتے ہو. یعنی ایسا اسٹرانگ اپنا لہجہ رکھتی تھیں اور ایسی اسٹرانگ بات کرتی تھیں کہ دوسرے کے دل میں سے سارے خیالات نکل جائیں. کوئی بھی اور ہو تو اپنی ماں سے جیسے سوال کرتے ہو ویسے مجھ سے سوال کرو، تو میں ماں کے طور پہ تمہیں جواب دوں گی. کہنے لگے کہ سألتو عائشہ تھا کہ میں نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ما کان النبی یصنع فی اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے درمیان کیا کیا کرتے تھے. یعنی ایسے دل کرتا نا کہ گھر کے اندر وہ کیا کرتے تھے، ہمیں بتائیں آپ. قالت، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کانا فی محنت اہلہ، اپنے گھر والوں کے کام کاج کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، شیئر کرتے تھے چورز میں. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، لیکن پھر کیا ہوتا تھا جب نماز کا وقت آ جاتا تھا، نماز حاضر ہو جاتی تھی، اذان ہو جاتی تھی، تو قام إِلَى الصَّلَاةِ، تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے گھر کے اندر کی بات پوچھی جا رہی ہے. میں یہی کہتی ہوں کہ اٹ از ناٹ ایزی ٹو بیکم a role model. It is not easy to become a role model. Why? Because people are different when they are outside with the people, and people are different when they are inside their own homes. ان کا اخلاق فرق ہوتا ہے، ان کے طور طریقے فرق ہوتے ہیں،
اور وہ جو باہر کہہ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ گھر میں آ کے اس سے الٹ ہوں. ہم کوئی پتہ نہیں. لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کے گھر کے، ان کی بیویوں کے ساتھ جو آپس کے تعلقات تھے ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پبلک کیا اور ٹرانسپیرنٹ. آپ کو، تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر کہتے تھے گھر میں بھی وہی کرتے تھے. اگر لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو وہ خود بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ شیر ہو جاتے ہیں، اور اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تو وہ کہنے میں ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ تو چلا گیا ہے، اب وہ تو نہیں پکڑے گا. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نے کتنی پیاری باتیں بتائی ہیں، کتنی اچھی باتیں بتائی. جب وہ فوت بھی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی ساری احادیث آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت خوبصورت کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے باہر. آپ دیکھیں منافقین، یہود، کفار، اور جنگیں، اور تربیت مسلمانوں کی، ان کے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے، ان کو دین ایمان سکھانا، پھر وحی کا آنا، پھر وہ لوگوں کو بتانا. دیر were so many things to do. اور جب وہ گھر تھکے ہارے جب واپس آتے تھے، آپ دیکھیں کہ مینٹلی بھی انسان تھک جاتا ہے نا. جب گھر واپس آتے تھے تو یہ نہیں کہ کہتے تھے کہ اب سارے چپ کر جاؤ، خبردار جو کوئی بولا ہو دبک جاؤ سارے اپنی اپنی کونوں خدروں میں، اور کوئی مجھ سے بات نہ کرے، کھانا ادھر لا کے رکھ دو اور چلے جاؤ. کیسا ہوتا ہے ہمارے گھر کا ماحول کہ جب کوئی آدمی گھر میں انٹر ہوتا ہے تو بچے بےچارے شور کرتے ہیں تو کیسی ان کو ڈانٹ پڑتی ہے. حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آدمی آ کے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لے، اپنے سینے سے لگا لے، ان کی باتیں سنے کہ تھک کے تو آیا ہوں لیکن ان کا تو حق ہے نا میرے اوپر. لیکن ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کاج اٹس ٹو فار اوے فرام اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ گھر کے کام کاج بھی کرنا آدمی کا. کیونکہ اگر کوئی آدمی اچھا ہوتا بھی ہے نا اور وہ گھر آ کے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو 100 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ واٹ از گوئنگ آن اوور ہیئر. بیوی کے نیچے لگے ہوئے ہو، زن مرید ہو، یہ کیا کر رہے ہو. دو ایکسٹریم میں جاتے ہیں لوگ، دو ایکسٹریم میں جاتے ہیں. ایک تو ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی ہے وہ گھر آتا ہے اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں بالکل کچھ نہیں کرتا، بالکل کچھ نہیں، گلاس بھی نہیں اٹھاتا اپنا، کھانے کے برتن بھی نہیں اٹھاتا. تو یہ غلط ہو جاتی ہے بات. اور ایک یہ کہ بہت ہی زیادہ کرنے لگ جائے اور بیوی کو بالکل ہی آزاد چھوڑ دے. دونوں برابر بیلنس رکھنا چاہیے تاکہ بیوی کو اپنا پتا ہو رول. اگر کہیں خاوند نے چھوڑ دی پلیٹ کھا کے تو اس کو پتا ہو تھکے ہوئے ہیں، اٹھا دے، رکھ دے، ساتھ دے، عزت کرے، احترام کرے، آنر کرے کہ وہ باہر سے کام کر کے آیا. اور اگر شوہر کرتا ہے تو کہے الحمدللہ کہ میری بیوی نے سارے دن کام کیا ہے، کوئی حرج نہیں کہ میں نے اٹھا کے اپنا ڈش واشر میں لگا دی پلیٹ تو کیا ہوگی. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جگہ پہ کچھ بھی نہ کرنا اور یا پھر سارا کچھ کر دینا. کیونکہ سارا کچھ کریں گے تو بھی خرابی ہوگی اور بالکل بھی نہیں کریں گے تو بھی خرابی ہوگی. شیئر کریں تو ٹھیک ہے، الحمدللہ تھوڑا تھوڑا کر دیا اور بتا دیا کہ میں تھکا ہوا ہوں پر یہ میں اٹھا کے رکھ دوں گا، لاؤ میں پلیٹیں ٹیبل پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے تھوڑی سی. اور اس کو احساس دلائے کہ آپ کا بھی مجھے احساس ہے، اور عورت بھی احساس دلائے کہ مجھے بھی آپ کا احساس ہے. نہیں نہیں آپ چھوڑ دیں میں کرتی ہوں. یہ کتنا پیارا گھرانہ ہو کہ جس کے بیچ میں ایک دوسرے سے بول کر احساس دلایا جائے کہ وہ دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے کام کو. کتنا پیارا ہو جائے ماحول، کتنا خوبصورت ہو جائے. لیکن جہاں پر خاوند آ کے کہے کھانا بھی نہیں بنا ابھی تک، لاؤ ادھر کھانا، جلدی کرو، اس گھر میں تو کوئی کام وقت پر نہیں ہوتا، سارا دن تم نے کیا کیا ہے، سارا دن تم نے کیا کیا ہے. جب عورت کو یہ تانے مارے جائیں کیونکہ عورت بہت سارے کام کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم سب عورتیں ہیں نا، ہم کو پتا ہے کتنے کونے کھدرے ہم صاف کرتے ہیں.
کتنی برتن دھونے ایک کچن میں ہی لگ جائے نا تو گھنٹوں گھنٹوں چلے جاتے ہیں. پھر پورا گھر صاف کرنا. لیکن جو باہر سے آتا ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ کون کون سے کام کیے. اور اگر باہر والا آ کے ناشکری کر دے اور تھوڑی سی بھی اپریسیشن نہ کرے اور اوپر سے تانے دے دے تو بیوی کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج کل کی بیویاں رکیں گی کہ مقابلے کریں؟ پوچھے آپ نے کیا کیا بتائیں جی. آپ بھی تو سارا دن کرسی پہ بیٹھ کر آئے ہیں. ہاں کمپیوٹر پہ کام کیا ہوگا پر کیا کیا آپ نے؟ میں نے تو یہ کیا. ایک یہ جھگڑا کریٹ ہو جائے. جب مقابلہ بازی پہ آ جاتا ہے انسان تو پھر تو جھگڑے ہی چلتے. لیکن جب میں عورتوں سے یہ کہتی ہوں اسٹارٹ اپریشیٹنگ یور ہسبینڈ. ان کو وہ طریقہ سکھاتے ہیں اپریسیشن کا کہ اپریشیٹ کیسے کیا جاتا ہے. مے بی دے ڈونٹ نو. مے بی دے ڈونٹ نو. اکثر و بیشتر نا آدمیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عورتوں کو کون سی چیز چاہیے. تو اپنے عمل سے ان کو سکھا دیں. یہ شرٹ آپ کو بہت پیاری لگ رہی ہے. آج آپ بہت فریش لگ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے آج آپ تھک گئے ہوں گے. تھکے تھکے لگ رہے ہیں. اچھا یہ کھانا نہیں میں آپ کے لیے چائے بنا دوں. یعنی یو نیڈ ٹو شو دیم کہ کس طرح افیکشن شو کی جاتی. پھر وہ کہیں گے آج تو تمہیں یہ سوٹ بہت پیارا لگ رہا ہے. آج تو تم نے کھانا بہت اچھا پکایا ہے. تو یعنی ایک ہوتا ہے کہ منہ سے لیکچر دے کے کسی سے زبردستی اپنا حق چھیننے کی کوشش کرنا. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنے اخلاق سے دوسرے کو کچھ سکھا دینا. یا پھر پاس بیٹھ کے محبت جب انسان کر رہا ہوتا ہے محبت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو بتا دیتے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کبھی یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ تم نے کھانا اچھا بنایا ہے یا گھر اچھا صاف کیا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرا دل خوش ہو جاتا ہے. تو وہ کہیں گے اچھا یہ اتنی آسانی سے خوش ہو جاتی ہے. اتنی سی بات سے خوش ہو جاتی ہے. ایسا مین مے بی ہی ڈزنٹ نو. مے بی ہی از ناٹ براٹ اپ لائک دیٹ. ہو سکتا ہے اس کو یہ طریقہ ہی نہ پتا ہو کہ اس طریقے سے عورتیں خوش ہوتی ہیں. اس نے اپنے گھر میں یہ نہیں سیکھا. تو آپ اس کو بتا دیں محبت سے. اور یہ بہت پیاری بات ہوگی. اور اگر لڑائی کرنا چاہیں تو وہ ہماری استاد کہتی ہوتی ہیں کہ لڑائیاں ایسے ہیں کہ جیسے کوئی بغیر ہوا کے بلون ہے نا. تو آپ بلون میں جتنی بھی پھونک مارتے جائیں گے جتنا اس کو بلو کریں گے وہ بڑا ہوتا جائے گا جب تک پٹاخہ نہیں بجے گا. تو لڑائی جھگڑا اگر آپ کرنا چاہیں تو سبحان اللہ وہ تو بہت بڑا میدان ہے. آپ بڑا کرتے جائیں کہ چھوٹی سی چیز کو کسی آپ کے ہسبینڈ نے پلیٹ رکھی ہے نا کھا کے اور وہ اپنے کام میں بزی تھا. اس کی میٹنگ آ گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ اس پلیٹ کو لے کے ایک جھگڑا کریٹ کر سکتی ہیں بہت بڑا. یہ کیوں رکھی؟ آپ کی عادت ہی ایسی ہے. آپ کو آپ کے امی ابو نے نہیں سکھایا. آپ کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی. میں نے بہت کام کیا ہے. جھگڑے کو آپ پھلا لیں. بڑھاتا جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں اور ایک پٹاخہ بجے گا. اور اگر وہی پلیٹ آپ خاموشی سے اٹھا کے اور رکھ دیں it wasn't a big deal. There was nothing wrong in it. Understand کہ اس کو بھول گیا ہوگا. Give him benefit of doubt. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بزی ہو. دماغ اس کا کہیں اور ہو. کام اس کے سر پہ بہت ہیں. اس وقت بہت ٹینشن میں ہے. میں اٹھا دیتی ہوں پلیٹ. میں رکھ دیتی ہوں. کوئی حرج نہیں. جب آپ شیئر کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں تو آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. اور جھگڑے کرنے پر آئیں تو یو نو جنت کو جہنم بنایا جا سکتا ہے. گھر جو جنت ہونا چاہیے ایک پیسفل جگہ ہونی چاہیے وہ جہنم بھی بن سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے انسان کی کوئی ہتک ہوتی ہے. ضرور کرنے چاہیے. آدمیوں کو بھی کرنے چاہیے. ہیلپ کرنی چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن یہ ایکسپیکٹیشن عورتوں کی کہ ایکسپیکٹ بہت زیادہ کرنے لگ جاتی ہیں اور ان سے ایسے ایسے کام لینے شروع کر دیتی ہیں جو وہ نہیں جو وہ پروگرامڈ نہیں ہے کرنے کے لیے. تو پھر وہاں سے غلطی شروع ہو جاتی ہے. If they do something for you, appreciate that. مجھے بہت اچھا لگا کہ آج آپ نے اپنی پلیٹ اٹھائی ہے. آپ نہ بھی کرتے تو کوئی بات نہیں تھی لیکن مجھے بہت پیارا لگا. بس کیا ہوگا وہ اگلی دفعہ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟
وہ آپ کی بھی اٹھا لیں گے کہ میری بیوی نے اتنی پیارا مجھے جملہ بولا ہے. اور کسی نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو جو لنچ دیتی تھی اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پرچی ڈال دیتی تھی, آئی لو یو. اب تو آپ کے ہاتھ میں ٹیلی فون آ گئی ہیں, آپ تو ہزار میسیجز فارورڈ کرتی ہیں, ریسیو کرتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کیسے کرنے ہیں, تو آپ لکھ سکتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ, وی سی یور اسٹرگل, وی سی یور ہارڈ ورک اینڈ وی لو یو فار دیٹ. کیا حرج ہے اس چیز کے کہنے میں؟ But you know what? We always expect a lot and we don't give much. اور اسی طرح آدمی بھی, they expect a lot and they don't give much. سو یہ بیلنس ہم کو کیسے پتا چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے؟ اب یہ دیکھیں کہ یہاں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کا کام کاج کرتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے مسجد. اب ایکسٹریم کیا ہوتی ہے کہ اگر بیوی بچوں کا بنتا ہے بندہ تو نمازوں کو بالکل بھول جاتا ہے, اللہ کے حقوق بالکل بھول جاتا ہے, اور بچوں بیوی بچوں کو ہی خوش کرنے میں لگا رہتا ہے, تو کہتا ہے یہ بھی تو عبادت ہے نا جی. اور اگر اللہ کا بننے کی کوشش کرتا ہے تو بیوی بچوں کو بھول کے مہینوں مہینوں چلا جاتا ہے. یہ دونوں کام غلط ہیں, ایسے نہیں کر سکتے کہ بیوی بچے مشکل میں ہوں, ان کے پاس کھانے پینے کی بھی چیز نہ ہو اور وہ تڑپ رہے ہوں, اور ان کے پاس کوئی محرم نہ ہو, اور ہسبینڈ جو ہے وہ چلا گیا 40 دن کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے, اور بچے ادھر سے مانگ تانگ کے کھا رہے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے, اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ. ہاں اگر آپ کے بیوی بچے بالکل سکون اور اطمینان میں ہے تو 100 دفعہ دین کا کام کریں, لیکن اپنے فرض کو چھوڑ کے نفل کو نہ پکڑیں. پہلے بھلائی اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر. صدقے میں بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ شوہر جو اپنا بیوی کو ایک نوالا بھی کھلاتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے, اس کے لیے لکھا جاتا ہے. یعنی کہ بیوی بھوکی اور باہر صدقات کیے جا رہے ہیں, بچے بھوکے اور باہر لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. تو ایکسٹریم میں نہیں جانا کہ دین پہ گئے, دین کے کام کرنے لگے تو گھر والوں کو بالکل بھول دیا, اور اگر گھر والوں کا خیال رکھنے لگے تو دین بالکل سائڈ پہ لگا دیا. ایسا نہیں, جس چیز کا جس کا جو حق ہے اس کو حق دینا. اور یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے, یہ آسان بات ہے, لیکن ہم نے خود اپنی زندگیوں کو مشکل بنایا بغیر نالج کے. نالج نہیں ہوتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پتا ہوتا, تو پھر یہ کام ہوتے ہیں. اگلی حدیث ہے, ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, کنتو اشربو, کہ میں پیتی تھی, یعنی جو بھی پانی پیتی تھی, وانا حائض, اس حالت میں کہ میں حائضہ ہوتی تھی, مجھے پیریڈز ہوتے تھے. ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں وہی پیالہ پکڑا دیتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فیضع فاہ علی موضع فی, تو وہ وہیں پر منہ رکھتے تھے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا. فیشربوا, تو پانی پیتے تھے. That's a very very beautiful what do you say gesture of a husband to show his love. وہ کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا میں آپ یہ دیکھ دیکھ کے کہ اصل رومانس کیا ہوتا ہے میاں بیوی کا آپس میں, شادی سے پہلے نہیں, شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ رومانٹک ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے جیسچر شو کرتے ہیں جس سے ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں جو بہت بڑا دل میں جگہ پیدا کر لیتے ہیں. کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جس پیالے سے جس جگہ منہ رکھ کے پانی پیتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اگر وہ پیالہ دیتی ہیں تو وہ جگہ حضرت عائشہ کی طرف ہے, تو وہ اس کو ٹرن کر کے, اور وہی جگہ جہاں پر حضرت عائشہ نے اپنے ہونٹ رکھے ہوتے تھے اس جگہ سے اپنے رکھ کے منہ اور پانی پیتے تھے. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ, یہ ہاؤ رومانٹک از دیٹ, سبحان اللہ. اگر ہسبینڈس کو پتا چل جائے کہ بیویاں اس چیز سے خوش ہوتی ہیں, ان کا دل بڑا ہوتا ہے, ان کو
پیار آتا ہے اپنے ہسبینڈ کے اوپر اور محبت بڑھتی ہے ان چھوٹے چھوٹے ایموشنل جو نا ایموشنس کو شو کرنا. وَأَتَعَرَّقُ الْأَرْقَى، اور یہ کہ میں دانتوں سے ہڈی سے گوشت علیحدہ کرتی تھی. وَأَنَا حَيْضٌ، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی تھی. ثُمَّ أُنَاوِلُهُ، پھر میں دیتی تھی اس کو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، تو وہ ہڈی کو سے گوشت وہیں سے علیحدہ کرتے تھے، یعنی وہ ہڈی کو پکڑ کے وہاں سے ہی کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. اب ہمارا کیا حال ہو گیا، ہم تو ایک پلیٹ میں نہیں کھاتے، ایک گلاس میں پانی نہیں پیتے، سب کے الگ 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 چیزیں ہوتی ہیں. میرے سسر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرتے، کہتے تھے کہ ہندوؤں والے طریقے اختیار کر لیے ہم نے، ہندوؤں والے طریقے اختیار کر لیے، علیحدہ علیحدہ کھانا، علیحدہ علیحدہ چیز، ہر چیز علیحدہ علیحدہ. اور مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ اکٹھا کھاؤ، ایک بندہ دوسرے کا پیالہ نہیں یوز کرتا، پانی نہیں پیتا. وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بھوکے تھے اور بے ہوش ہو جا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو ان سے آیت پوچھی اور یہ کہا کہ جب میں آیت کا پوچھوں گا تو وہ ضرور میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے کہ میرا کیا حال ہو رہا ہے. وہ اپنے کسی دھیان میں تھے، انہوں نے آیت کا مطلب بتا کے چلے گئے. پھر حضرت عمر نظر آئے، ان سے پوچھا کہ ان کو پتا چل جائے گا کہ مجھے کتنی سب بھوک لگی ہے. وہ بھی اپنے دھیان میں تھے، وہ بھی چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تھا تو کیا کہا تھا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، اور لے گئے ان کو. اور کسی کے پاس سے دودھ کا پیالہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. تو انہوں نے کہا یا اللہ، اصحاب صفہ آئیں گے تو میرے لیے کیا رہ جائے گا، اور میں تو بھوک سے تڑپ رہا ہوں. اور وہ پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب نے اس ایک پیالے سے دودھ پیا تھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آج کل کے لوگوں کے لیے تو ٹو مچ، ہم نہیں کر سکتے. سارا پیار غائب ہو چکا ہے، ساری وہ جو ایک ساتھ ہونے کی اور ایک دوسرے سے محبت کا وہ جذبہ تھا وہ چلا گیا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ختم ہو گئے ہماری زندگی میں سے. ایک جگہ ایک پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیا. ابھی بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر ایک تھال سے کھایا جاتا ہے. عربوں میں ابھی تک ہے، پشاور میں ابھی تک ہے. جو شادیاں ہوتی ہیں، جب تک میں تھی ادھر تک تب تک تو ایسے ہی تھا کہ تھال آتا تھا اور سب اپنی اپنی سائڈ سے کھاتے تھے اور شیئر کرتے تھے ایک تھال کو. اور یہ بہت پیاری چیز ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسرے ادیان ہیں نا، ان میں بیسک بات کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ وجہ ہے آدم علیہ السلام کی جنت سے نکلنے کی. تو وہ عورت کو کہتے ہیں کہ یہ جو حیض کا درد ہے اور جو بچہ پیدا ہونے کا درد ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے ہے، وہ اس گناہ کی سزا ہے اس کو جو اس نے حضرت آدم کو بھٹکانے میں کیا. کہ شیطان کی بات ہوا نے سنی تھی علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام نے نہیں. آدم علیہ السلام کو بھی بھٹکانے والی ہوا تھی، جو کہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. اور وہ عورت کو اس لیے برا سمجھتے ہیں، اور حیض میں یہودی اپنی عورت کو بالکل علیحدہ کر دیتے ہیں. اور ان کے جو تلمود کے بیچ میں احکام لکھے ہوئے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ اس جگہ سے بھی اگر گزر گیا تو اس کو غسل لینا پڑے گا جہاں سے وہ حیض والی عورت گزری ہے. وہ بہت سخت ہیں، بہت کرخت ہیں اپنے دین کے بارے میں، اور یہ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر خود رکھی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا ہوا. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. یہاں پر وہ حضرت عائشہ اس بات کو بہت مینشن کر رہی ہیں، وانا حائدن، وانا حائدن، کہ میں حیض سے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیالے سے پیا بھی، اور میں جس چیز کو کھا رہی تھی ادھر سے ہی کھایا بھی، لیکن کوئی نفرت کا اظہار نہیں کیا. کوئی یہ نہیں کہا کہ میرے سے دور ہٹ کے بیٹھو. تو ہمارا دین میں کتنی خوبصورتی ہے، کتنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا پیارا ہے کہ اس وقت میں بھی جب عورت کے ساتھ تعلق تو نہیں قائم کیا جا سکتا، لیکن اس کو احساس تو دلایا جا سکتا ہے کہ آپ مجھے کتنی پیاری ہو، آپ سے میں کتنا پیار کرتا ہوں. اور کبھی بھی ان چھوٹے چھوٹے جیسچرز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے یا ان کو
چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ اب تو شادی پکی ہوگی، اب تو کتنے سال ہو گئے شادی کو، اب یہ کیا اس کو کہتے ہیں، چونچلے ہم سے نہیں ہوتے، یہ چونچلے ہم سے نہیں ہوتے، جو جوانی کے چونچلے ساری زندگی کر سکتا ہے انسان اپنی بیوی سے محبت، کیوں نہیں ہوتے؟ ہر دور میں، ہر زندگی کے دور میں انسان کو محبت کی طلب ہوتی ہے، اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جیسے ذرا سی ایج بڑی ہوئی اور شاید شادی میں کو تھوڑا عرصہ گزر گیا تو عورت بھی بالکل ہی خالی ہو گئی، بلینک ہو گئی، اور آدمی بھی بلینک ہو گیا، بس زندگی گزارنی ہے، بچے پالنی ہے. نہیں، بچے پالتے ہوئے بچوں کو کون احساس دلائے گا کہ اچھی ازدواجی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ بچے آپ کو دیکھ کر ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسا زندگی ہے. ایک خاتون کا میں نے پہلے بھی واقعہ سنا ہے، پر میں یہ سناؤں گی کیونکہ بہت ساری عورتوں کے لیے یہ ایک سبق ہوگا. کہ وہ خاتون مجھے کال کر کے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اتنی قربانی دی، اور آج میرا بیٹا بڑا ہو کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ جیسی زندگی نہیں گزارنی، میں ہیلتھی زندگی گزاروں گا. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کیسی زندگی گزاری؟ آپ نے کیا قربانیاں دی ان کے لیے؟ تو کہنے لگی کہ جیسے میرے بچے پیدا ہوئے اور تھوڑے سے جیسے بڑے ہو رہے تھے تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے الگ کمرہ کر لیا اور میں ان سے علیحدہ سوتی تھی. تو میں نے کہا کیوں؟ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ ان نیچرل کام کیوں کیا؟ تو آپ کا بچہ صحیح کہہ رہا ہے نا، اگر اس کی شادی ہوگی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. یعنی ضروری تو نہیں کہ آپ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے. آپ 100 باتیں کرتے ہیں، میاں بیوی مشورے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مسئلے مسائل سنتے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں، اور بچے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہیلتھی. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے کہ جب شادی ہو جائے تو بندہ اس طرح رہ سکتا ہے. لیکن جب آپ نے ان نیچرل طریقہ اختیار کیا تو پھر بچے نے بڑے ہو کے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، اگر شادی ہوتی ہے پھر بھی علیحدہ، تو یہ تو ان نیچرل ہے نا، آپ ایسا تو نہیں کر سکتے. تو پھر بچے نے تو صحیح کہا، آپ کو وہ قربانی دینی ہی نہیں چاہیے تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر لازم نہیں کی تھی. آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ساتھ رہنا تھا، محبت کرنی تھی اپنے شوہر سے، اس کو بھی محروم کیا اور بچوں کو ایک رول ماڈل سے محروم کیا. تو یہ ساری چیزیں ہم کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ غور فکر کرنی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہماری ازدواجی زندگی میں مسنگ ہیں، ان کو واپس، ان انگریڈینٹس کو واپس ڈالیں جس سے زندگی مزیدار ہو جائے. وہ انگریڈینٹس بیچ میں سے نکال کے اور بلینک یا بے مزہ نہ کر دے زندگی کو. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے اپنے اسپاؤس کی تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، شو کرنا چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری محفل، اور حضرت عمر بن عاص نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ. آج کوئی کہہ کے دیکھے کہ مجھے اپنی بیوی سب سے زیادہ پیاری ہے تو سارے کہیں گے، ہنس ہنس کے ہنسیں گے کہ لو جی تم تو بیوی کے ہی ہو کے رہ گئے ہو. اور ماں فٹافٹ کھڑی ہو جائے گی، میں نہیں ہوں. یہ مقابلے ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے. ماں سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے لیکن ماں کے طور پر، اور بیوی سے محبت کرتا ہے بیوی کے طور پر. کوئی مقابلہ تو نہیں ہے دونوں کا، بالکل فرق ان کا رول ہے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہماری گھر جنت بن جائیں، امن اور سکون کی جگہ بن جائیں، جہاں پر ہم سب ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، ایک دوسرے کو اسپیس دیں، ایک دوسرے کو کیا کہنا چاہیے، یعنی ان کے ہاتھ بٹائیں اور ان کو اپریشیٹ کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں سکون دے اور سب کو امن اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوتا جو آرام سے توڑ دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ سب کو سکون کے ساتھ جو ساتھی ملے وہ زندگی کا ساتھی ہو، پوری زندگی کا ساتھی ہو. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اچھا جی، اب آپ کی باری ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے گا. بارک اللہ فیکم.
اور چھوٹی بات کیجیے گا کیونکہ ہمارے جو ساتھی جنہوں نے اب کنڈکٹ کرنی ہے یہ ہماری کلاس وہ چلے جائیں گے، ان کو جانا ہوگا. 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس، اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو ضرور کہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ذکیہ جی. بس مجھے آپ نے بولا تھا کہ وی شوڈ انکریج آور چلڈرن ٹو ہیو دیئر اون بزنسز اینڈ اسٹف. تو مجھے خالی یا یہ بھی بولنا ہے کہ وین وی سی somebody starting a business, we should all be there to support them. ہم لوگ سپورٹ نہیں کرتے یا ہمارے بچے جو بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں because sometimes their stuff is a little bit more pricey because it's hard in the beginning. So you should support it. اور ہمیشہ double کریں use, support them and use it as gifts to give to others. So آپ کو ڈبل ثواب مل جائے گا، تو گفٹ دینے کا بھی ثواب اور پھر ان کو سپورٹ کرنے کا بھی. اس نیت سے کریں گے تو پھر تھوڑا ایکسٹرا پیسے جب اسپینڈ ہوتے ہیں then you don't feel so upset. So just my advice for everyone. بالکل صحیح کہا ہے. اور یہ بھی کرنا چاہیے کہ سارے گروپس میں ڈالنا چاہیے کہ یہ نیا بندہ ہے اس میں، اس بزنس میں، تو آپ ان کو سپورٹ کریں. تو الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارے بچے دنیا میں بزنسز کے مالک بنے اور کوئی ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہو، اور ہم پتہ چلے کہ جس وقت ہم کسی کو بوائیکاٹ کر رہے ہیں تو ہماری بھی کوئی کمپنیز موجود ہوں کہ جن کو ہم یوز کر سکیں. ادروائز دیر از نو چوائس. ہمارے لیے تو ہم دیکھتے ہیں آس پاس تو ہمارے لیے کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی کہ کدھر جائیں. میڈیا میں آپ دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس چوائس کہ ہم کس جگہ پہ جا کر اپنی آواز کو بلند کریں. ہر جگہ پہ ان کا نیریٹو بیان ہوتا ہے. چلیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. اچھا اگر آپ کوئی کامنٹ ویسے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے حسن اخلاق کے گروپ میں کر دیا کریں، بول کے یا لکھ کے. ٹھیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.